प्रोग्राम का आगाज करते हुए तिलावत कलाम पाक के लिए मैं मौलाना मुफ्ती नोमानी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तिलावत कलाम पाक से इस मजलिस का आगाज भी करे और इस ताल्लुक से रहनुमाई भी फरमाए। जज़ाकल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ज़कात कॉन्फ्रेंस जो रखी गई है और हमारे पास हमारे उलमाए कराम भी आ चुके हैं, लेकिन उससे कबल में जो है तो इस प्रोग्राम का मकसद क्या है उसके दो मिनट में मैं अपना बात ख़त्म करूँगा कि इस प्रोग्राम को जो प्लानिंग किया है, हमारा मकसद है कि हमारे वार्ड के अंदर के, हमारे महल्ले के अंदर के जो गरीब गुरबा, यतीम, यसीर, बेवा जो लोग हैं उन तक हम किस तरीके से मदद पहुंचा सकते हैं, या फिर वो शख्स अगर किसी का गरीबी की हालत में इंतकाल हो जाए और उसके पास कफन दफन का भी इंतजाम ना हो तो उसके लिए हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं, या वो शख्स जो रोज 500 रुपए कमाता है और उसकी पास में 4 लड़कियां हैं या 2 लड़कियां हैं और वो 500 रुपए कमाकर अपनी जिंदगी गुजर बसर करता है, मगर उसके लिए हम महल्ले के तरफ से क्या कर सकते हैं, ये ज़कात के जरिए, बैतुल माल के जरिए हमने इसका एक प्लान किया है कि हमारे महल्ले में जो है तो 270 मुसलमानों के जो घर हैं तो उस घरों में हम बैतुल माल और जो है तो ज़कात इसका एक डब्बा कायम करेंगे और उसमें से अगर हमारे को 500 रुपए या 200 रुपए, अगर 500 रुपए एक डब्बे से अगर हमको महीने में अगर मिलेंगे तो इंशाअल्लाह हम जो है तो 1 लाख रुपए की जो है तो हम घोर गरीब यतीम यसीर बेवाओं की हम मदद करने में कामयाब होंगे। इसी को मद्देनजर रखते हुए इसे ज़कात कॉन्फ्रेंस का नाम देकर आज इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की और महल्ले को जगाने की कोशिश की है। बाकी इसके अंदर कोई राजकारण का कोई मकसद नहीं है और ये जो है तो इसमें कुछ राजकीय जो समाज के अंदर जो है तो हमेशा अपना योगदान रखते हैं, ऐसे लोगों को हमने आज यहाँ पर बुलाया है और आगे जो है तो इसकी निजामत जो है तो हमारे आदिल मदनी साहब करेंगे। किसी से लाइव में जो रहते ये मीटर के क्या क्या बोलते हैं ना, जिसको ये इंटरेस्ट वाले या बेज वाले क्या, ये लोगों को क्या रहता है कि वसूल करने की टेक्निक भी रहती है, तो फिर वो लोग वसूल भी ऐसे करते हैं। तो कितने लोग हैं ऐसे जो है इस नहुसत के अंदर रहते घर भी उजड़ते हुए देखे गए, और कई लोग जो है अपनी जानों से हाथ धो बैठे क्या के वास्ते, तो बोले यार वो ब्याज के पैसे इतने दिनों से दिए नहीं जा रहे थे। मैं मतलब मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा जब नया यहाँ पर आया था तो एक साहब को देखा मैंने कि वो तकरीबन, मैं तो जब आया, जब मैंने बात किया और पूछा मालूम किया तो मेरे को जब पता चला कि 5 साल से मैं सिर्फ जो है तो भैंसों को गोबर उठा रहा हूँ, मतलब आज से 20-21 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो मैं बोला भाई क्यों ऐसा तुम गोबर उठा रहे हो? बोले बेटी की शादी के वास्ते मैंने उनसे 5000 रुपये कर्ज लिया। अब वो कर्ज लिया तो वो 5000 रुपये मुझसे देना नहीं हो रहे, तो मैं खाली उसकी ब्याज में जो उनके पास में 2 वक्त खाना खा के मजदूरी कर रहा हूँ, वो 5000 रुपये बैलेंस वैसी की वैसी छे दी। ये उम्मत मुस्लिमा का हाल है। तब अंदाज़ा लगाए कि अगर गरीब की गुर्बत का और बेबसी का अगर इस तरीके से नाजायज़ फ़ायदा अगर साहिब माल और इस्तिताद वाला उठाएगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर खैर बरकत नहीं रहेगी। सूद जो है ना, इसको जिस्म की सूजन से ताबीर दी गई। जैसे जिस्म में किसी जगह पर सूजन आ गई तो उसको हालत का बढ़ना नहीं कहते, उसको बोलेंगे कि हाँ यार तेरी हालत बहुत अच्छी हो गई, मोटा होगा तो सूजन आ गई तो वो उसके लिए तकलीफ दे है, उसको चलना भी 2 बार, उठना भी 2 बार, बैठना भी 2 बार, लेटना भी 2 बार हो जाता। तो ऐसे ही जो है ये बढ़ता हुआ दिखता, लेकिन वो एक जिस्म की सूजन है, यानी एक बीमारी है, और बीमारी नासुर बनती है और इंसान को खाई जाती रहती है। और ज़कात से क्या होता? पाकीज़गी है। ज़कात ये तहारत है, हमारे मालों की सफाई है, और ये जो है बढ़ोतरी का भी जरिया है।
تو اس کے بہت فائدے ہیں، بشرطے کہ اس کو صحیح معنی میں نکالا جاوے اور صحیح مصارف میں اس کو لگاوے جاوے۔ تو اسی چیز کو لے کر جو ہے یہ پروگرام منعقد ہوا کہ امت کے اندر جب یہ چیز بولی جائے گی، بتائی جائے گی، پروگرامس رکھے جائیں گے تو لوگوں کے اندر ایک بیداری آئے گی کہ ہاں یہ صحیح ہے کہ ہم جو ہے جب اللہ نے استطاعت دی تو ہم اپنے مال کو جو ہے صحیح مصارف میں لگانے والے بنیں گے۔ تو الحمدللہ آج کا جو پروگرام ہے اسی بنیاد سے رکھا گیا ہے اور اسی چیز کو لے کر رکھا گیا ہے۔ آنے والے مہمان بھی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں، تو اب آگے ہمارے سامنے یہ سب چیزیں آئیں گی، تو تمام احباب سے درخواست ہے کہ ہم ان چیزوں کو جو ہے غور سے سماعت فرمائیں اور معاشرے کے اندر جو ہے اس پر عمل آوری کرنے کی جو ہے کوشش کریں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور ہم سب کے علاقے کے ذمہ دار حضرات اور محلے کے نوجوان، سبھی کو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتا ہوں۔ میں نے سلام کیا ہے، کسی نے جواب نہیں دیا، یہ ہوئی بات کچھ، اس لیے کہ مجھے بھی لگے کہ اب میں زندوں میں بات کر رہا ہوں، مردوں میں نہیں کر رہا ہوں۔ اس کا ثبوت دیں گے آخر تک کے انشاءاللہ۔ اب تو بولیے انشاءاللہ۔ یہ جو کانفرنس ہمارے درمیان میں رکھی گئی ہے، بہت اونچی کانفرنس ہے، سمجھنے والوں کے لیے بھی، نہیں سمجھنے والوں کے لیے بھی۔ زکوٰۃ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے۔ جہاں پر نماز کا ذکر ہوا اس کے فوراً بعد میں زکوٰۃ کا ذکر ہوا ہے، اور زکوٰۃ فرض ہے مالک نصاب پر۔ زیادہ زکوٰۃ آپ کو دینے کا حکم نہیں فرمایا۔ 100 روپیہ اگر آپ کے پاس میں ہے تو اس کے اندر سے 2.5 روپیہ آپ کو دینا ہے، مالک نصاب ہونے پر دینا، سال کے ختم ہونے پر دینا، یہ ساری چیزیں۔ اور کچھ لوگوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن آج کل ہماری زکوٰۃ کہاں سے نکل رہی، کہاں خرچ ہو رہی، ہمیں اس کا امکان بھی نہیں ہے۔ ہم اپنی زکوٰۃ کہاں خرچ کر رہے ہیں، ہم اپنی زکوٰۃ کس کو دے رہے ہیں، ہمارا زکوٰۃ کا حقدار کون بن رہا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ جو میرا مال ہے، زکوٰۃ دینے والے کو بھی نیت کر لینا چاہیے کہ میری زکوٰۃ کا حقدار سب سے پہلے میرے رشتہ دار ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا کون ہے سب سے پہلا حقدار، کون ہے؟ رشتہ دار ہیں۔ ہم ان کو سب سے پہلے اگر زکوٰۃ دیں گے، ان کی مالی حیثیت بنائیں گے، وہ بھی زکوٰۃ دینے والے، وہ بھی کیا بنیں گے؟ زکوٰۃ دینے والے بنیں گے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ ان کو دیتے ہیں کہ جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یا ہم ان کو دیتے ہیں جن سے ہماری واہواہی ہوں گی، جن سے ہماری بڑائی ہوں گی۔ آج ایک چیز ہمارے یہاں مدرسہ چلتا ہے، ہمارے یہاں ہم نے ایک بچے سے پوچھا مولانا کہ بیٹا ٹیلی ویژن آپ کے گھر پہ ہے؟ صاف سیدھے انداز میں اگر میں کہوں کہ میں نے کہا کہ آپ کے پاس میں ٹی وی ہے، اکثر طلباء نے مجھ سے کہا کہ ہمارے یہاں ٹی وی ہے کہ نہیں؟ اگر یہاں پوچھا جائے تو ہم بھی کہیں گے کہ ہمارے یہاں بھی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، اس کا ریچارج بھی لگتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہے۔ اگر ریچارج ہم نے پوچھا طلباء سے کہ بھئی اگر آپ کے گھر میں ریچارج ختم ہو جائے تو آپ کیا کرتے؟ تو ہمارے مدرسے کی ایک بچی نے مجھ سے کہا مفتی صاحب اگر ہمارا ریچارج ختم ہو جائے تو ہم پہلے ہمارے ابو کو فون لگاتے، ابو ہمارا ریچارج ختم ہو گیا۔ کیا ختم ہو گیا؟
ہمارا ریچارج ختم ہو گیا، اب ہمارا ٹیلی ویژن کا ریچارج کروا دیجئے۔ جو غیر شرعی چیز ہے ہمارا اس کے اوپر پورا دھیان ہے، لیکن اگر ہماری زکوٰۃ نہیں نکلیں گی تو ہمارا اس کے اوپر دھیان بالکل نہیں ہے، ہمارا اس کے اوپر دھیان نہیں ہے۔ ہمارا تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ زکوٰۃ ہم نکالیں، ہم زکوٰۃ ادا کریں۔ مولانا نے شروع میں بات کہی ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے، مال صاف ہوتا ہے، ہم زکوٰۃ ادا کرنے والے بنے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا انفق ينفق اللہ الیک، تم خرچہ کرو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر خرچہ کرے گا۔ ہم دبا کے رکھیں گے اللہ تعالیٰ بھی دبا کے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ بھی نہیں دیں گے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم ہاتھ کھول کر کے دیں، ہم دل سے دیں۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مالدار بن جاؤں۔ کون کون نہیں چاہتا مالدار بننے کے لیے؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں مالدار بن جاؤں، میرے پاس میں مال آ جائے اور میں سب سے زیادہ نامچین بن جاؤں، ہر کوئی چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا وحیا افسوس ہو، فرمایا کہ تمہارے پاس میں اللہ تعالیٰ نے جتنا مال دیا اس کا شکر ادا کرو۔ وہ ظہر کی نماز میں چلے گئے، عصر کی نماز میں پھر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مالدار بن جاؤں، میرے پاس میں مال آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی الفاظ دہرائے اور 3 بار الفاظ دہرائے، افسوس ہو سالبہ، افسوس ہو، افسوس ہو، 3 بار ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ سالبہ کو مالدار کر دے۔ اتنا مال اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، کئی بھیڑیے اتنے بھیڑیے ہو گئے کہ مسجد نبوی کے بازو میں آپ کا مکان تھا۔ جب بھیڑیے زیادہ ہو گئے، بکریاں زیادہ ہو گئی، تو آپ نے اپنا مکان مسجد نبوی سے دور کر لیا اور دور چلے گئے۔ پہلے تو آپ ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھ رہے تھے، اب صرف ظہر اور عصر کی نماز آپ کی جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے، مغرب بھی غائب، عشاء بھی غائب، فجر بھی غائب، اب جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہو رہی۔ پھر کچھ دن گزرے کہ ہمارا جمعہ بھی چھوٹنے لگا، جمعہ بھی چھوٹتے چھوٹتے جمعہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ زکوٰۃ اصول کرو۔ کیا کرو؟ زکوٰۃ اصول کرو، صدقات اصول کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی کو بھیجا کہ جاؤ زکوٰۃ کا مال لے کر کے آؤ۔ وہ لوگ سارے علاقے میں گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیکھا اور یہ جانے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد وہ خط ان کو دیا۔ انہوں نے خط پڑھا اور پھر فرمایا کہ پہلے تم دوسرے علاقے سے جا کر کے آ جاؤ، پھر بعد میں اپنا زکوٰۃ ادا کروں گا۔ یہ لوگ گئے، زکوٰۃ ادا کرنے والے زکوٰۃ لے کر کے آ گئے۔ واپس آنے کے بعد میں انہوں نے پھر فرمایا کہ اب مجھے وہ خط دوبارہ بتاؤ تاکہ میں اس کو دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس خط کے اندر کیا لکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھے انہوں نے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ لوگ آگے جاؤ، میں پیچھے سے اپنا مال لے کر کے آتا ہوں۔ انہوں نے 1-2 بکریاں جو بالکل نادر تھی، جو بالکل غریب تھی، جو بالکل کمزور تھی، وہ بکری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال تمہارا حلال ہے اور تم چاہتے ہو کہ کمزور بکریاں دے کر کے تم اس کو اور کمزور کر دو۔ انہوں نے ایسا مال لا کر کے دیے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند نہیں کیا۔ ہم چاہیے کہ ہم اپنا مال صحیح جگہ استعمال کریں، ہم اپنی زکوٰۃ پوری نکالنے کی کوشش کریں، ہم پوری زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو اسی وجہ سے یہ کانفرنس ہماری رکھی گئی ہے، تو ہم یہ سب ارادے کریں کہ ہم زکوٰۃ نکالیں گے اور صحیح اصول اور آداب کے ساتھ نکالیں گے۔ نکالیں گے کہ نہیں نکالیں گے؟ انشاءاللہ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے کہیں ہم انشاءاللہ پوری زکوٰۃ نکالیں گے، سب نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی محمد رہنمائی فرما رہے تھے، چونکہ
प्रोग्राम बहुत देरी से शुरू हुआ, इसलिए वक्त काफ़ी कम है। मैं सिर्फ सबसे पहले यहाँ के जो मुंतज़मीन हैं उनका, चूँकि एक बड़ा, इस महल्ले का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, महल्ले के नौजवानों की निगरानी में ये प्रोग्राम चल रहा है। शौकत कुरैशी साहब जो मोहम्मदी मस्जिद के सदर है, नज़ीर फ़ारूकी साहब की काविशों से ये प्रोग्राम हो रहा है। और यहाँ जो मेहमानान हैं, एक मरतबा मैं उनका नाम ले लेता हूँ। जावेद कुरैशी साहब आए हुए हैं, नासिर सिद्दीकी साहब, उस्मान खान साहब उलमा बोर्ड के सदर, हिशाम उस्मानी साहब हमारे जो औरंगाबाद के मसले के ऊपर जो केस चल रहा है और उन्होंने अभी उस नाराज़गी की वजह से उन्होंने, यूसुफ साहब, नासिर सिद्दीकी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, यूसुफ साहब रास्ते में हैं, मौलाना अब्दुल ख़वी फलाई साहब हमारे दरमियान हैं, अब्दुल क़य्यूम साहब जो नौजवान चेहरा है वो भी है यहाँ पर, मुफ्ती मोहम्मद सरदार साहब आने वाले हैं, और हाफिज़ तैयब साहब ने अभी सबसे पहले रहनुमाई उन्होंने फरमाई, और अलीम सालार साहब हमारे दरमियान बुज़ुर्ग मौजूद है। उसके अलावा ये प्रोग्राम जो है छोटा ग्रुप, टेकड़े वाली अटल समाज सेवा ग्रुप, मोहम्मदी मस्जिद ग्रुप, ज़मीर हाजी ग्रुप, फ़ारूक कुरैशी मित्र मंडल, औलिया मस्जिद और माइको मोहम्मद भाई ग्रुप, रहबर ग्रुप और सलमान भाई ग्रुप, कब्रस्तान कमेटी ग्रुप, ज़फ़र भाई ग्रुप, इन तमाम की काविशें इस प्रोग्राम के लिए रही। अब मैं ज़्यादा देर ना करते हुए मौलाना अब्दुल क़वी फलाई साहब से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ आए और इस उन्वान के तहत हम सबकी रहनुमाई फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, उलमा इकराम और बहुत ही अज़ीज़ नौजवान दोस्तों, बुज़ुर्गों, बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त ये प्रोग्राम जो इस महल्ले में यहाँ रखा गया है, ये अपनी अहमियत के लिहाज से बहुत ज़्यादा जो है वक्त की ज़रूरत और उसके तकाज़ा इसके सिलसिले में बहुत शदीद है। हम ये बात जानते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के क़ियाम के साथ जो है ईताए ज़कात के का जो है ज़िक्र किया है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की बुनियादों, इस्लाम की इमारत जिन बुनियादों पर कायम है, जिन सुतूनों पर इस्लाम खड़ा हुआ है, उसमें से ज़कात को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सुतून इस्लाम का बताया है। ज़ाहिर है कि किसी इमारत का एक सुतून भी अगर निकाल लिया जाए तो वो इमारत गिर सकती है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस दुनिया से पर्दा फरमाया, तो जब आप खलीफा बनाए गए तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब कुछ लोगों ने ज़कात देने से मना किया, तो खलीफा वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं उनसे जो है जंग करूँगा। जो लोग जो है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़कात में अगर जो है उनके ऊपर एक रस्सी ज़कात में आती होगी उनके ऊपर, और उस वक्त वो दिया करते थे, और अब भी वो जो है उस पोजीशन में एक उनको देना चाहिए, फ़र्ज़ है उनके ऊपर, और वो नहीं दे रहे तो मैं उनसे जंग करूँगा। क्योंकि ज़कात का इनकार करना गोया इस्लाम का इनकार करना है। ये बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कही और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी तायीद की। इससे हमको पता चलता है कि ज़कात की कितनी ज़्यादा अहमियत दीन इस्लाम में है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने कासिदों को रवाना किया मुख्तलिफ मकामात पर, तो उस वक्त भी उनको जो जिन उमूर की ख़ास तौर पर ताकीद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, उसमें से ज़कात का भी ख़ास तौर से जिक्र किया। ज़कात भी फ़र्ज़ है। खुलफ़ाए राशिदीन ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके खलीफा बने, तो उन्होंने भी जब जब अपने दूत और अपने राजदूत मुख्तलिफ मकामात पर भेजे या अपने गवर्नर भेजे, तो उनको जो बेसिक प्रिंसिपल्स जो हिदायत दी, उसमें से ख़ास हिदायत ये थी कि उन लोगों को ये बात बतला देना
یا ان لوگوں پر یہ قانون نافذ کر دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے. ان اللہ افترض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، کہ ان کے مالداروں سے یہ زکوٰۃ کلیکٹ کی جائے گی اور ڈسبرسمنٹ اس کا ہوگا، تقسیم ہوگی غربا پر. یہ جو اصولی ہدایات میں سارے گورنروں کو شاہی دربار مملکت سے جو ہے یہ فرمان جاری ہوتا تھا، یعنی امیر المومنین کے دربار سے. اس سے بھی دین اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت کو ہم سمجھ سکتے ہیں. آپ کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ اسلام جو ہے اپنے ماننے والوں کو خرچ کرنے پر ابھارتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ہے الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اسلام جو ہے اس بات کو ناپسند کرتا ہے اور سخت اس کی پھٹکار کرتا ہے. قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو لوگ جو ہے سونا چاندی اور مال جمع کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے مال سے کل قیامت کے دن ان کی پیشانیاں اور ان کے بازو جو ہے داغے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جو تم نے جمع کیا تھا. ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکنزون. تم نے یہ جو مال جمع کیا تھا، یہ جو تمہارا بینک بیلنس تھا، یہ جو تم نے سکے جمع کیے تھے، یہ تم نے زیور جمع کیا تھا، یہ تم نے جو ہے اور کسی صورت میں اس مال کو جمع کیا تھا اور اس کو مستحقین میں تقسیم نہیں کیا تھا، اس میں زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، تو اسی مال کو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ذریعے سے اس کو جو ہے داغیں گے، ان کو چھڑکے دیں گے، ان کو چلائیں گے ان کو. اس سے ہم کو جو ہے یہ بات پتہ چلتی ہے. زکوٰۃ جو ہے مال جو جمع کرتے ہیں اور بندوں پر خرچ نہیں کرتے ہیں، ضرورت مندوں پر، تو انما یاکلون فی بطونہم الا النار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اپنے پیٹ میں وہ جو بھر رہے ہیں وہ جو ہے غذائیں نہیں ہیں، اچھے کھانے نہیں ہیں، بلکہ آگ ہے جو اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں اگر اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی گئی. تو اسلام جو ہے اپنے ماننے والوں اس کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور ان کے ایمان کی علامت زکوٰۃ. زکوٰۃ کا انکار ہم کو اسلام کے دائرے سے نکال دیتا ہے. جیسے کوئی کہے کہ نماز فرض نہیں ہے، اسلام کے دائرے سے ہم نکل جائیں گے. جیسے کوئی کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نہیں ہے، اسلام کے دائرے سے نکل جاتے ہیں. اسی طرح سے کوئی جو ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں انکار کرے تو اسلام کے دائرے میں باقی نہ رہتا، مسلمان باقی نہیں رہتا ہے. یہ جو ہے زکوٰۃ کا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا، فریضۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ یہ ہے، جس سے اس کا جو ریشو مقرر کر دیا گیا ہے مال کا، اتنا سونا ہو، اتنا چاندی ہو، یا اس کے برابر جو ہے آپ کے پاس کرنسی ہو، یا اس کے برابر کوئی اور مال آپ کے پاس ہو، تو آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے 2.5%، 2.5% زکوٰۃ جو ہے آپ کو نکالنی ہے. اور پھر جو ہے یہ آپ دیکھیے کہ میں دیکھ رہا ہوں ابھی مارچ گیا، سارے جو ہے امپلائیز پریشان تھے. سارے جن لوگوں کے اکاؤنٹس بینک میں ہے اور ان کا پین کارڈ بنا ہوا ہے، پورے سی اے جو ہے رات بھر جاگ رہے تھے. کیونکہ اب جو ٹیکسیشن کی پالیسی ہے اور جس طرح کے حکمران یہاں آ گئے ہیں وہ آپ کی گردن پکڑ لیتے ہیں. آپ کا بینک بیلنس، آپ کے بینک میں ادھر سے ادھر 1 روپیہ بھی ہوتا ہے تو وہ پورا جو ہے ریکارڈ پر آتا ہے، اور جب ریکارڈ پر آتا ہے تو وہ پورے کیلکولیشن ان کے پاس ہوتے ہیں، اور ان کیلکولیشنز کی صورت میں اگر آپ پر ٹیکس عائد ہوتا ہے اور آپ ٹیکس ادا نہ کرو تو ٹیکس چوری میں آپ پکڑے جاتے ہیں. تو سارے لوگ پریشان تھے، سارے لوگ پریشان کہ ٹیکس کیلکولیشن کروایا جائے اور جو ہے اس کو بھر دیا جائے. لیکن یہ زکوٰۃ دیکھیے وہ ٹیکس کائے پر ہے؟ آپ کی ساری کمائی پر ہے. یعنی آپ جو ہے جو لوگ گورنمنٹ سروس میں ہیں ان کی تو تقریباً 2 سیلریز، یعنی 12 مہینے میں سے 2 سیلریز، 10 مہینے کی سیلری ان کی سیلری ہے، 2 سیلریز ٹیکس میں جاری ہے، کیونکہ معلوم رہتی ہے ان کی انکم، اور وہ بھی دیتے ہیں کیونکہ جو پکڑے جائیں گے. تو آپ کی ساری کمائی پر آپ سے لیا جاتا ہے. دین اسلام تو آپ کی بچت پر، آپ نے جو کمایا اور اس میں سے جو خرچ ہو گیا آپ کے پاس بچا نہیں تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے.
جو آپ کے پاس بچا اور اس پر سال گزرا اس پر زکوٰۃ ہے، اور وہ کتنی ہے؟ 2.5% ہے۔ یہاں تو ریشو ایسے ہے کہ اتنے لاکھ سے اتنے لاکھ تک اگر آپ کا ہے تو اتنے %، 10 لاکھ سے آپ کراس کر لیے تو اتنے %، 15 لاکھ سے کراس کرے تو اتنے %، 1 کروڑ سے کراس کرے تو اتنے %، اور وہ سب لیا جاتا ہے اور ہم دیتے ہیں وہ۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو وہ ہے جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے، آپ کی ضروریات میں آپ نے استعمال کر لیا، آپ پر نہیں ہے، لیکن آپ نے بچا کر کے رکھا۔ الذین یکنزون الذھب، بچا کر کے رکھا، کنز کیا آپ نے، جمع کیا اس کو، آپ کے پاس وہ رہا تو آپ پر زکوٰۃ ہے، اور وہ جو ہے 2.5% ہے خالی۔ یعنی پورا سال گزرنے کے بعد آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ بچا تو 2,500 روپے دینا پڑتا، معمولی آپ پر رکھا گیا ہے۔ تو ہم جو ہے اس کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام کا اور موجودہ قانون کا فرق یہ ہے کہ آپ کو آپ کی بچت پر جو سال بھر آپ کے پاس رہے اس پر زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، اور پھر یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو نظام بنایا، اس سے جو ہے غربت کا خاتمہ یہ پیش نظر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ناپسند کیا کہ سماج میں لوگ جو ہے مانگتے پھرے، لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے جو ہے بازاروں میں اور گلیوں میں اور مسجدوں کے دروازوں پر کھڑے رہے اور دستے سوال دراز کرے، ہاتھ پھیلائے۔ آپ نے ناپسند کیا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن ایسے لوگ جو اپنی ضرورتوں کے لیے جو ہے محنت مشقت نہیں کرتے ہیں اور مانگتے پھرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ سخت معاملہ کریں گے، یہ آپ نے فرمایا۔ دوسری طرف اہل مال سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فی اموالکم حق للسائل والمحروم، کہ تمہارے مال میں، یہ تمہارا مال نہیں ہے، اس میں ان کا حق تمہارے پاس رکھا گیا ہے، آپ کو سماج میں ڈھونڈنا ہے، آپ کو معلوم کرنا ہے کہ ضرورت مند لوگ کون ہیں، ان کی ضرورتیں کیا ہیں، کس کلفت میں، مصیبت میں، آفت میں، کس تکلیف میں، کس ایذا کے ساتھ، کس مصیبت کے ساتھ، کس جو ہے بہت تنگ دامنی کے ساتھ لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی زندگی کے گاڑے کو گھسیٹ رہے ہیں۔ یہاں کے معذور، یہاں کے مجبور، یہاں کے مریض، یہاں کے بے روزگار، یہاں کے پریشان حال، یہاں کے کمزور معاش لوگ، یہاں کے یتیم، یہاں کے بے بس، یہاں کے بے کس، یہاں کی جو ہے بیوائیں، یہ اپنی زندگی کے گاڑے کو کس طرح سے گھسیٹتے ہیں، یہ معلوم کرنا جو ہے آپ کی ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کھولے کہ لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، کہ وہ شخص کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جو پیٹ بھر کھائے اور اس کے اطراف میں لوگ بھوکے رہ جائے، مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جس کے اطراف میں لوگ بھوکے، جس کے اطراف میں لوگ پریشان ہیں، جس کے اطراف میں لوگ جو ہے در در کی ٹھوکریں اپنی ضروریات کے لیے جو ہے پریشان ہوتے ہوئے پھرتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں، تو اس کو جو ہے پوری مسلم سماج پر سوالیہ نشان لگایا گیا ان کے ایمان پر کہ ان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جو لوگ پھر رہے ہیں سماج میں، یہ خود جو ہے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ مسلمان اپنے آپ کا جائزہ لے کہ یہ لوگ کیوں مجبور ہوئے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہونے کے لیے۔ یہ رات میں 1-1 بجے تک برقع پوش لڑکیاں جو ہے ہمارے پاس بڈی لائن میں اور کٹ کٹ گیٹ پر اور مختلف جگہ پر ہوٹلوں کے سامنے کھڑی کیوں ہوتی ہے مانگتے ہوئے؟ کیا ہماری غیرت مر گئی ہے؟ کیا ہم کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ہماری مائیں بہنیں اور چھوٹے بچے وہ جو ہے آ کر کے مانگتے پھرتے ہیں اور ہم کو احساس نہیں ہے اس کا؟ وہ کیوں مجبور ہوئے ہیں معلوم کرنا چاہیے۔ اس میں سے کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے انہوں نے پیشہ بنا لیا اس کا، ہو سکتا ہے، لیکن ان کے چکر میں بہت سارے جو ہے ایسے بھی لوگ ہیں جو واقعتاً ضرورت مند ہے، جن کی مجبوریاں ان کو لا کر کے کھڑی کر دیتی۔ ہم کو اس کا جو ہے خوب جائزہ لینا چاہیے اور اس فریضے کی طرف خاص طور سے متوجہ ہونا چاہیے۔ اس میں ایک بات جو خاص طور سے ہم کو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، قرآن میں بھی یہ بات کہی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ ایک سسٹم ہے پورا کا، جیسے نماز ایک سسٹم ہے، نماز کے لیے پورا جو ایک اجتماعی نظم ہے، مساجد ہے، مسجد کی کمیٹی ہے، امام ہے، مؤذن ہے اور وہ پورے انتظامات ہیں اور اس کے ذریعے سے نماز کا پورا نظام چل رہا ہے۔
اسی طرح زکوٰۃ کا فریضہ بھی ایک اجتماعی فریضہ ہے، سب کو مل کر کے کرنے کا فریضہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت میں نے آپ کے سامنے دی، پڑھ کر کے سنائی، اس میں یہ نہیں کہا کہ امت کے عمرہ امیر لوگ اس کے غریب لوگوں کو زکوٰۃ دیں، یہ نہیں ہے بات۔ امت کے امیر لوگ اس کے غریب لوگوں کو زکوٰۃ دیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، کہ اس کے مالداروں سے اس کا کلیکشن کیا جائے گا اور اس کے جو ضرورت مند ہو گئے ان پر پھر وہ تقسیم کی جائے گی۔ زکوٰۃ کی جو مدات سورہ توبہ میں اس کے ہیڈز کہاں خرچ کی جائے گی، جو ہیڈز بیان کیے گئے اس میں ایک ہیڈ یا اس کی ایک مد یا اس کے خرچ کرنے کا ایک اکاؤنٹ العاملین علیہا ہے۔ العاملین علیہا، عاملین علیہا زکوٰۃ کے اجتماعی نظم کا اسٹاف ہے۔ اسٹاف جیسے مسجد کا اسٹاف، صفائی کرنے والے، امام صاحب، مؤذن صاحب، یا جس طرح اسکول کا اسٹاف، اس کے ٹیچرز، اس کا ہیڈ ماسٹرز، اس کا نان ٹیچنگ اسٹاف، جیسے یہ اسٹاف ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا ایک انسٹیٹیوٹ ہوگا، زکوٰۃ کا ایک اجتماعی مرکز ہوگا، ایک بیت المال ہوگا، اجتماعی نظم ہوگا، اس کے مالداروں سے وہاں وہ جمع کی جائے گی، جمع کرنے والے لوگ ہوں گے، اس کا حساب کتاب رکھنے والے لوگ ہوں گے، غریبوں کا سروے کرنے والے لوگ ہوں گے، غریبوں کی ضروریات معلوم کرنے والے لوگ ہوں گے، اور اس کا ڈسبرسمنٹ کرنے والے لوگ ہوں گے، یہ پورا کا پورا اسٹاف۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ، میں نے اپنی زکوٰۃ لے جا کر کے اس کو دے دی، انہوں نے ان کو دے دی، انہوں نے ان کو دے دی، یہ نہیں ہے دین اسلام میں، بلکہ یہ ہے کہ اس کا اجتماعی نظم ہوگا۔ ابھی ہمارا سمتا نگر ہے، یہاں جتنے لوگ زکوٰۃ دینے کی پوزیشن میں ہیں ان لوگوں نے یہاں کا ایک اجتماعی بیت المال بنانا ہے، اجتماعی بیت المال بنانا ہے، سارے لوگوں کی زکوٰۃ وہاں جمع ہونی ہے، پھر اسی محلے سے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہاں کتنے مسکین ہیں، کتنے غریب ہیں، کتنے بے روزگار ہیں، کتنے یتیم ہیں، کتنی بیوائیں ہیں، یہ معلوم ہے ان کو، یہ معلوم کرنا ہے، اور ان کو ان کی ضروریات کے لحاظ سے بلا کر کے پھر یہاں سے دینا ہے۔ یہ جو ہے اس کی روح ہے، اس روح کے ساتھ زکوٰۃ کے کام کرنا ہے۔ اس کے بڑے فائدے ہیں، میں دوں کسی کو تو وہ بیچارہ ہمیشہ گردن میرے سامنے جھکائے رہتا ہے، میں اپنے گھر کے سامنے لائن لگا کر کے لنگیاں بانٹ رہا ہوں، کپڑے بانٹ رہا ہوں، اناج بانٹ رہا ہوں، وہ سارے کے سارے لوگ مندے رہتے ہیں، اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم نے اگر اس طرح کا کوئی جذبہ تمہارے درمیان جو ہے دل میں پیدا ہوا، ذہن میں یہ خناس آیا کہ آپ نے بڑا جو ہے لوگوں کے ساتھ کرم کا معاملہ کیا اور لوگوں کو زکوٰۃ دیے، تو تمہارا یہ زکوٰۃ دینا باطل ہو گیا۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو ایسی نگیٹیویٹی کے ذریعے سے ضائع نہ کرو، ضائع ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی اگر ذرا سا ایسا منفی جذبہ پیدا ہوا۔ یہ منفی جذبہ کب نہیں پیدا ہوگا؟ جب میں لے جا کر کے وہ بیت المال میں اپنی زکوٰۃ جمع کر دوں گا، مجھ کو نہیں معلوم کہ اب میری زکوٰۃ کے ذریعے سے کس گھر کی جو ہے ویرانی کو آباد کیا گیا، کس یتیم کے پیٹ کی جو ہے بھوک اس کو مٹایا گیا، کس طالب علم کی فیس ادا کی گئی، کس قید میں پڑے سڑتے ہوئے نوجوان کی وکیل کی فیس دی گئی یا اس کے گھر کی جو ہے بندوبست کیا گیا، یہ ہم کو نہیں معلوم ہوگا تو ہم جو ہے غرور میں بھی نہیں آئیں گے، کوئی جو ہے احسان کرنے کا جو ہے وہ کیفیت بھی پیدا نہیں ہوگی، اور وہ گردنیں بھی آپ کے سامنے جھکی نہیں رہے گی۔ لوگ جو ہے جب زکوٰۃ لے لیتے ہیں، معلوم ہے کہ میں نے زکوٰۃ دی، کسی کو بیچارہ شرمندہ رہتا ہے، اسلام نہیں پسند کرتا ہے اس کو۔ یہ کہاں سے ہوگا؟ اجتماعی نظم سے ہوگا، اجتماعی نظم ہی ہوگا، پھر اس سے پراپر خرچ بھی ہوگا، زکوٰۃ کا پراپر خرچ ہوگا۔ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے لوگ نکل جاتے ہیں، اب اس میں جتنا جو بولکار ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ جمع کرتا ہے، اس کی ضرورت سے زیادہ جمع کرتا ہے، اس کی ضرورت نہیں رہتی، اور بیچارہ جو ہے ایک ایسا ہوتا ہے، قرآن نے کہا لا يسألون الناس الحافا، ایک وہ ہے جو لوگوں کے سامنے اپنی ضروریات کا اظہار نہیں کرتا اور سفید پوشی کے بھرم کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، لیکن وہ بڑا ضرورت مند ہوتا ہے، بڑا ضرورت مند ہوتا ہے۔ ایک خاتون کے بارے میں معلوم ہوا کہ جو ہے شوہر کا انتقال ہوا اس کے، اب شوہر نوجوان عورت، شوہر جو ہے کینسر پیڑت ہو کر کے جوانی میں انتقال کر گیا، بڑے دنوں تک پڑا رہا اور اس کے بعد انتقال کر گیا، معصوم بچے۔ اب یہاں علماء بیٹھے ہیں، آپ کو معلوم ہے
کہ ایک بیوہ عورت کی عدت کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ 4 مہینے 10 دن اس کو گزارنے پڑتے ہیں، گھر میں سے رہنا پڑتا ہے 4 مہینے 10 دن۔ یہ عورت اگر اس کے گھر میں رہے اور گھر گھر جا کر کے کام نہ کرے تو بچے کھائیں گے کیا؟ مجبوراً اس عورت کو جو ہے نکلنا پڑتا ہے کہ وہ جائے منڈی سے سبزی لائے اور پھر بازار میں بیٹھ کر کے وہ بیچے اور پھر جو ہے وہ اپنے بچوں کی پیٹ کی آگ کو بجھائے، ان کے اسکول کی فیس ادا کرے، دوائی کا انتظام کرے، ان کے کپڑوں کا انتظام کرے۔ یہ جو ہے مجبوری ہے اس کی، اور وہ عدت کی مدت کے درمیان مجبور ہے اللہ کے ایک حکم کو توڑنے کے لیے۔ اب اس کا گناہ کس پر آئے گا؟ اس سماج پر آئے گا، جس سماج کو اس عورت کی یہ احتیاج معلوم نہیں ہے۔ بڑے پیمانے پر معلوم ہوا ہمارے جو ہے علاقے سے، یہاں اپنے پورے علاقے سے، اورنگ آباد، جالنا، پربھنی، یہ 3-4 اضلاع سے ہر سال تقریباً جو ہے 7,500 لوگ عمرے کو جاتے ہیں۔ 80% ریپیٹرز ہوتے ہیں، 80% ریپیٹرز، یعنی جو پچھلے سال بھی گئے تھے یا انہوں نے پہلے بھی عمرہ کیا تھا، اور وہ ریپیٹر ہے اور جا رہے عمرے کو۔ اور یہاں پر جو ہے یعنی ایک قصہ میں اس بیوہ کا سنا رہا ہوں جو گھروں میں کام کرنے والی ہے۔ وہ بیوہ وہ ہے صاحب جن کے مالکان مکان جو ہے وہ ہر سال عمرے کو جاتے ہیں، اور ہر سال پوری فیملی عمرے کو جاتی ہے۔ اب بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، اب بچوں کو پکا کے کھلائے گا کون؟ تو وہ کام والی رکھی ہوئی ہے۔ اب وہ کام والی کی عدت کی مدت میں ہونا بھی انہیں عمرے کو جانے سے روک نہیں سکا، وہ عمرے کو برابر گئے اور ان کے گھر میں کام کرنے کے لیے آئی۔ یعنی خدا کا ایک حکم جو ہے اس کی عدت ہے، اس کو گھر میں ٹھہرنا چاہیے، لیکن آپ کا عمرہ وہ زیادہ عزیز ہے۔ آپ کے عمرے میں سے آپ نے ایسا کوئی انتظام نہیں کیا کہ جس کے ذریعے سے وہ جو ہے بیوہ اپنے گھر میں رہ کر کے اپنی عدت کی مدت گزار سکے۔ اس طرح کے سماج کے کتنے ایشوز ہیں، کتنے مسائل ہیں سماج کے، جس میں بڑی پریشانیاں جو ہے خواتین کی ہوتی ہیں۔ بڑی تعداد میں نوجوان جو ہے وہ زیر حراست ہے، ان کے گھر ادھر برباد ہو گئے، ان کے کاروبار بیٹھ گئے۔ بوڑھے والدین وہ انتظار کرتے کرتے جو ہے تھک گئے، کچھ مر گئے، کچھ جو ہے زمین کا پیوند بن گئے، وہ جو ہے جیلوں میں ہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہاں گردنوں کو چھڑانے کے لیے زکوٰۃ کے مال کا استعمال ہونا ہے۔ سورہ توبہ میں جو آیت ہے وَفِي الرِّقَابِ، گردنیں چھڑانے میں، ان کی گردنیں اٹکی ہوئی ہیں۔ 8 سال، 10 سال، 12 سال، 15 سال، 18 سال سے نوجوان جو ہے وہ جیلوں میں ہیں۔ مختلف چارجز ان پر عائد کر دیے گئے، ادھر ان کی فیملیز برباد ہو گئی ہے۔ ان کی جو ہے ہم کو کوئی پرسان حال نہیں ہے سماج میں۔ ان کے وکلا جو ان کے کیس لڑتے ہیں، ایک ہیئرنگ کے لاکھ روپے لیتے ہیں۔ ایک ہیئرنگ کو جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں کورٹ میں تو 1 لاکھ روپے چارج کرتے ہیں۔ کیا کرے بیچارے، کیا کرے وہ؟ تو یہ جو ہے اس طرح کی پریشانیاں ہیں۔ کتنے طلبہ ہیں جو بڑے ذہین ہیں ہمارے سماج میں، لیکن صرف پیسے کی کمی کی وجہ سے وہ جو اپنی تعلیم کے تسلسل کو جاری نہیں رکھ پاتے ہیں اور جو تعلیم منقطع کر دیتے ہیں، تعلیم ڈسکنٹینیو کر دیتے ہیں۔ تو ہم کو یہ سب چیزیں سامنے رکھنا ہے اور یہ زکوٰۃ کے فریضے کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ اس کے لیے جو ہے اجتماعی نظام بنانا ہے، ایسے ضرورت مندوں کا انتخاب کرنا ہے جن کو جو ہے ہم زکوٰۃ دے کر کے ان کی ضرورت کی تکمیل کریں، اور ان کی جس مصیبت میں، جس پریشانی میں، جس معذوری میں وہ لوگ ہیں، اس معذوری سے نکالنے کا نظم کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ تھا، آخری بات، کہ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا تھا اپنے دور خلافت میں کہ اس سال جس کو زکوٰۃ دے دی جائے، اگلے سال زکوٰۃ لینے والوں کی لسٹ میں وہ نہ رہے۔ یعنی اس کو زکوٰۃ کی رقم سے اپنے قدموں پر کھڑا کیا جائے، پھر اگلے سال وہ زکوٰۃ لینے والوں میں نہ ہو، اس کے اگلے 1-2 سال میں وہ زکوٰۃ دینے والوں میں آ جائے۔ اور ہوا حضرت عمر کا یہ جو خواب تھا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دور خلافت میں پورا ہوا۔ جب انہوں نے سب معاملات کو درست کیا تو پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں زکوٰۃ لینے والے لوگ نہیں تھے۔ تو غربت ختم ہوتی ہے زکوٰۃ کے نظم سے، اجتماعی نظم سے۔ ہم کو اس کی طرف توجہ دینی ہے اور اس کے سلسلے میں جو نظم بنے یا جو اجتماعی نظم چل رہے ہیں اس کے ساتھ جڑ کر کے ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم اس کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا سلطان نگر میں
تو میں ان کے تمام ذمہ داران کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھی پہل کری، لیکن اس کو خالی اسٹیج کی زینت نہ بنا دیا جائے. آگے جو کام اس میں کرنا ہے وہ بہت پریکٹیکلی ہے. تو جو بھی ٹیم بنی یہاں پر، میں ان کو اب اس کو ہدایت بولو آپ یا میرا مشورہ بولو، ان کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ واقعی میں ابھی جو خفیف علائی صاحب نے بہت تفصیلی گفتگو زکوٰۃ کے اوپر کی ہے، ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، مزید اس کے اوپر کچھ بولنا باقی نہیں رہا. لیکن جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ایک ایک گھر کو جا کر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون زکوٰۃ کا مستحق ہے، اور پھر وہ گھر کو بھی دیکھنا پڑے گا جو زکوٰۃ دینے والا ہے، اور پھر وہ ایسی معتبر ٹیم آپ کو بنانا پڑیں گی کہ جن کے اوپر بھروسہ کیا جائے کہ ان کے پاس زکوٰۃ رکھی جائے. ایسی ایک معتبر ٹیم محلے کے اندر بنانا بہت ضروری ہے. نہیں تو یہ ہوگا کہ آپ لوگ جمع کر لیں گے، پھر بعد میں آپ لوگوں کے اوپر ہی لوگ الزامات لگائیں گے کہ آپ نے پیسے جمع کرے تھے، کیا کرے، کدھر کرے، کیا کرے. زمانہ اتنا خراب ہے کہ ہم جس کے لیے اچھا کرتے ہیں کوئی سب سے پہلے دھوکہ دے دیتا. منافقت اتنی کوٹ کوٹ کے لوگوں کے اندر بھری ہوئی ہے کہ جس کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرو وہ دھوکہ دے دیتا آپ کو. تو لہٰذا میں یہ ٹیم کو یہ ہدایت دینا چاہتا ہوں کہ وہ محلے کے ان بزرگان کو جو ہے آگے کرے کہ ان کو دیکھ کر لوگ جو ہے آپ کو زکوٰۃ دے، اور زکوٰۃ دے اور وہ زکوٰۃ پھر مستحق تک صحیح طریقے سے مستحق تک پہنچے. تو یہ ایسا کارنامہ ہے زبردست. اگر واقع میں یہ اگر ہم اپنے اپنے وارڈوں کی حد تک اس کو اگر اس کا جال بیٹھا دیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی خبیر صاحب نے جیسے بتایا ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی مسجد کے باہر بڑخے والی دکھیں گی نہیں، بڈی لائن میں کوئی بڑخے والی دکھیں گی نہیں، اور نہ تو جو ہے آپ کو کٹ گیٹ پہ کوئی بڑخے والی دکھیں گی نہیں. بہت بڑا کام ہے، بہت محنت کا کام ہے، چھوٹا کام نہیں ہے. اب اس کی بنیاد آپ نے یہاں سے شروع کی ہے سمتا نگر سے، تو اس کی تکمیل میں کتنے آپ اخلاص رکھتے ہیں یہ بہت ضروری ہے. عزیز ترین ساتھیوں، میں پھر سے جو ہے فاروقی صاحب، ہمارے مامون شوکت صاحب، ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے. تو یہ بیڑے کو اگلے سال جب آپ پروگرام لیں گے تو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اگلے سال ہم نے اتنی یہاں بیواؤں کو جو ہے مدد کی، اتنی شادیاں یہاں پر کی، اتنے ایسے نوجوانوں کو جو غریب نوجوان ہیں جو ہاتھ گاڑی بھی نہیں خرید سکتے یا رکشہ بھی نہیں خرید سکتے، ان کو ہم نے ہاتھ گاڑی مہیا کی، ان کو ہم نے رکشہ مہیا کیا اور اپنے پیروں پہ ان کو قدم جمانے رکھا. تو یہ ہمارا بڑا کارنامہ ہوگا. میں آپ لوگوں سے بہت امید رکھتا ہوں کہ یہ کام جو شروع کیا ہے اس کو جو ہے اچھی طریقے سے انشاءاللہ آگے بھی بڑھائے. خدا حافظ. سبھی آئے ہوئے حضرات کو السلام علیکم. آج سمتا نگر میں یہاں کے ذمہ داران شوکت صاحب، نذیر فاروقی صاحب اور ان کے سارے ساتھیوں دوارا جو پروگرام منعقد کیا گیا اور سب کو یہاں انہوں نے اکٹھا کیا، ہم لوگوں کو بھی اس پروگرام میں بلایا، اس کے لیے میں ان کو اس بات کے لیے بہت بہت شکریہ پیش کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں. آج مولانا نے جو باتیں ہمارے سامنے رکھی اس سے اور بھی ہمارے جو علم میں اضافہ ہوا ہے. اب یہ باتیں اس محلے سے نکل کے دوسرے محلے میں بھی جانی چاہیے، اور جس طریقے سے انہوں نے بات رکھی کہ یہ ایک کلیکٹیو زکوٰۃ فنڈ جمع کر کے لوگوں تک پہنچانا چاہیے، یہ واقعی میں ایک بہت اچھی بات ہے جو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم پتہ نہیں کیوں ہمارے ذہنوں میں یہ بات کئی دن سے نہیں آئی تھی. تو کوشش کریں گے اس کو عمل میں لانے کی. اور مولانا کے یہاں پہ اس بات رکھنے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ میں وہ حیثیت رکھتا ہوں کہ میں اس پہ کچھ کہوں، اس لیے آپ نے جو سب کو یہاں اکٹھا کیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اور کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں کہ جو آج ہم نے یہاں سنا اس کو اپنی زندگیوں میں عمل میں لے کے آئیں گے. خدا حافظ. السلام علیکم. منچ پہ بیٹھے سبھی بڑے بھائی بزرگ اور ہمارے ذمہ دار اور سامنے بیٹھے نوجوان ساتھی اور محلے کے ذمہ دار، آج الحمدللہ ایک چھوٹے سے نوٹس پہ
समता नगर मोहल्ले के जिम्मेदार और हमारे नजीर भाई, शौकत भाई और यहाँ के सभी इस बात की हमको हमारे समाज में और हमारे हर चीज़ के अंदर इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। जैसा हम आज राजकारण को और बड़े बड़े मुद्दों को लेके चर्चा करते हैं मोहल्ले के अंदर, होटलों में, जहाँ जहाँ, मगर आज आपके समता नगर से एक अच्छी पहल गई कि ज़कात के ऊपर भी चर्चे होने चाहिए। और आज यहाँ से मैं ये सीख लेके जाऊँगा कि इंशाअल्लाह इस ज़कात के विषय पे हर रोज़ 10 मिनट तो भी हम हमारे दोस्तों के साथ, हमारे ज़िम्मेदारों के साथ इस पे चर्चा करेंगे और इसका रिजल्ट भी मिलेगा इंशाअल्लाह। और ज़कात देना कितना ज़रूरी है ये हमारे ज़िम्मेदारों ने तो आपके सामने रख दी है और हमको भी आज समझ में आया कि कितना ज़रूरी है ज़कात देना है। जैसे हम सुनते कि जो बड़े बड़े गल्फ कंट्री है आज वो इतनी तरक्की पे और इतने बड़ी तरक्की पे और इतने आगे क्यों है, उसकी वजह यही है कि वो ज़कात 100% ज़कात देते हैं। हमने देखे है कि हमारे हिंदुस्तान से कई लोग वहाँ से जाके ज़कात लेके आते हैं, उसका यूटिलाइज यहाँ पे करते हैं। बड़े बड़े इदारे आज गल्फ कंट्री के ज़कात के ऊपर चल रहे हैं और वो और तरक्की कर रहे हैं, उनकी तरक्की में बढ़ावत होते जा रही है। उसकी वजह है ज़कात देना। मेरे ग्रुप के अंदर हमारे दोस्ताने में मैंने कई लोग देखा जो मेरे साथ रिक्शा चलाते थे, बड़े बड़े छोटे मोटे काम करते थे, मगर उन्होंने अपनी कमाई का सही यूटिलाइज किया, उसका ज़कात निकाला, उसका खर्च सही तरीके से करा और आज वो बड़े बड़े मुकाम पे आज लाखों रुपए इनकम उनकी है। उसकी वजह ये है कि उस पैसों का उन्होंने यूटिलाइज सही किया, ज़कात दिया। ज़कात देने से जैसे जीरा जितना पानी निकालेंगे उतना बढ़ता है, वैसी ज़कात का भी वही अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे और जिम्मेदार यहाँ पे फरमा रहे हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए सिर्फ एक बात, छोटी सी बात पे अपनी बात ख़त्म करूँगा कि जो ज़कात हम लोग देते हैं, जैसे हमारे हफीज़ साहब ने बताया, हमारे ज़िम्मेदार ने बताया है कि हम अगर आज मोहल्ले से और ज़िम्मेदारों से जो ज़कात हमारे पास समझो लाख रुपए ज़कात इस साल में जमा हुई सिर्फ समता नगर के एक इस गली के एरिए से, अगर हमने वो ज़कात हज़ार रुपए 100 जनों में दी तो उसका यूटिलाइज सही नहीं होगा। वो ज़कात अगर हमने उसको 2 जगह पे अगर डिवाइडेशन किया, जो सही ज़रूरत है, चिट्ठी निकाल के या अपने तरीके से, और उनको 50,000 का एक बिजनेस करके दिए तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में वो ज़रूर ज़कात देने वाले बनेंगे। और आज इस महल्ले से जो यहाँ के ज़िम्मेदारों ने ये प्रोग्राम रखा है, मैं ऐसा प्रोग्राम अपने महल्ले में भी बहुत जल्द इंशाअल्लाह ये हफ्ते के अंदर लूँगा और इस पे काम करूँगा। और ये ज़िम्मेदार हमारे जैसे नौजवानों को, खास करके मेरे को जो भी जिम्मेदारी देंगे ज़कात देने से लेके उसका और क्या काम करना है, इसके लिए हम आधी रात को आपके साथ में खाने को खाना लगा के खड़े हैं। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय जज़ाकल्लाह। भाई इसका अजर तो शौकत भाई और समता नगर के लोगों को मिलेगा जिन्होंने ये आइडिया निकाला है कि हर महल्ले में ज़कात, हर महल्ले में एक ग्रुप काम करे। मैं बहुत तेज़ी से नासिर सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इज़हार खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे हुए तमाम ही उलमा इकराम और मुअज़्ज़िज़ और सामने बैठे हुए सामईन इकराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असल में ये टॉपिक तो ऐसा है जिसके ऊपर उलमा इकराम ने काफ़ी खुलकर बात की और हमारा तो इसके बाद कुछ बनता ही नहीं कि हम इसके ऊपर बोले। फिर भी सियासी लोग माइक आने के बाद सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर देते हैं। ये आदत रही है हम लोगों की कि कौन क्या है क्या नहीं। बहुत मुबारकबाद यहाँ के लोगों को जिन्होंने बहुत अच्छी पहल की और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो काम शुरू किया गया है, मैं इस वक्त पे मौलाना ने बड़ी अच्छी बातें बताई कि उसके अंदर कितने मद है, किस किस हेड के अंदर हमने इसके अंदर खर्च कर सकते हैं। सबसे अहम बात ये भी है कि अगर ज़कात के हम लोग निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हमारे रिश्तेदारों में, हमारे घर के अंदर अगर हम लोगों ने ये शुरुआत की तो मैं समझता हूँ कि हर फैमिली के अंदर, हर ख़ानदान में एक ऐसा बड़ा इंसान होता है जो मालदार होता है, जो ज़कात निकालता है। हर एक ने अपनी अपनी फैमिलीज़ के अंदर भी अगर सही तरीके से ज़कात का इस्तेमाल किया तो मैं समझता हूँ कि ये मामला बहुत हद तक निपट सकते हैं, क्योंकि ऐसा सिस्टम दुनिया के किसी भी मज़हब के अंदर नहीं है कि वो अपनी कौम के लोगों को अपलिफ्ट करके आगे लेकर आ जाए। और मैं यहाँ के ज़िम्मेदारों को ये यकीन दिलाऊंगा कि आपने जो मूवमेंट चालू किया, इसके अंदर जब भी जहाँ पर भी हम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, हम इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ में रहेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।
फारूक साहब।